अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले नाज़रीन को बताएंगे, तेल का रोजाना का खेल अवाम के लिए अजाब बन चुका है। पेट्रोल 4.5 रुपए महंगा करने के बाद 3 रुपए 19 पैसे सस्ता करके अवाम पर एहसान कर दिया गया। डीजल की कीमत में 1.5 रुपए की मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत 329 रुपए 82 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 382 रुपए 36 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी जारी है। ब्रेंट क्रूड $79 फी बैरल तक आ गया। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल और मरबान क्रूड ऑयल $71 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी हर घर पर दहशतगर्दी और डकैती है। उन्होंने इस हवाले से कहा है, आज शाम 4 बजे पूरा मुल्क जाम कर देंगे। 510 मकामात पर मुजाहरे होंगे। कराची में शारा फैसल भी बंद रहेगी। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, हमारे हुक्मरानों ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। लेवी का असर अशिया ज़रूरिया पर पड़ता है। हुक्मरान अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करते और आवाम पर बोझ डाल देते हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी आज मुल्क भर में एहतजाज करने वाली है। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी हर घर पर दहशतगर्दी और डकैती है। आज शाम 4 बजे पूरा मुल्क जाम कर देंगे, जबकि 510 मकामात पर मुजाहरे भी होंगे। कराची में शारा फैसल भी बंद रहेगी। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, हमारे हुक्मरानों ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया और लेवी का असर अशिया ज़रूरियत पर पड़ता है। 4 बजे 7 अगस्त को पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आएगा। हम पूरे पाकिस्तान के 510 मकामात पर सड़कों को बंद करेंगे। ये पेट्रोलियम लेवी दर हकीकत घर के हर चूल्हे के ऊपर टैक्स है, भत्ता है। लेवी है या उसके टैक्स है या उसकी कीमत है, इसका ताल्लुक किस बात से है? खाने पीने की चीजों से है। ये किस तरीके से लूट मार का निजाम बनाया हुआ है। इन हालात में तो लोगों को मजीद रिलीफ दिया जाता है। हुक्मरान होश के नाखुन लें, अमली इक़दामात करें, फौरी तौर पर ये लेवी का भत्ता खत्म किया जाए। जिन हालात में पेट्रोल के बम गिरा रही थी ये गवर्नमेंट, उन्हीं हालात में इस तख्ते लाहौर की मलका रानी के लिए 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा जा रहा था। जमात इस्लामी की आज मुल्कगीर एहतजाज की कॉल। अहम शाहराहें बंद रहेंगी। जमात इस्लामी ने आज महंगाई और लेवी टैक्स के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान के मुताबिक एहतजाज शाम 4 बजे शुरू होगा, जबकि मुल्क भर में 510 मकामात पर मुजाहरे किए जाएंगे। एम्बुलेंसों को आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। कराची में रैली मज़ार कायद से निकाली जाएगी, जबकि शारा फैसल, शारा पाकिस्तान, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, सोहराब गोट, नागन पावर हाउस, डिफेंस व्यू और शाहराह औरंगी समेत मुतादिद शाहराहें बंद रहेंगी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और बलूचिस्तान में भी एहतजाज होंगे। आलमी मार्केट में तेल के दाम मुसलसल कम होने लगे। अमरीकी WTI $76 फी बैरल का हो गया। बरतानी ब्रेंट खाम तेल $80 फी बैरल तक पहुंच चुका है। UAE मरबान क्रूड ऑयल $78 फी बैरल का हो गया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सोलर रेगुलेशंस 2026 में तरमीम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई तरमीम के तहत 25 किलोवाट तक के सोलर सारिफिन को अब NOC या मंजूरी के लिए नेपरा से रुजू करने की ज़रूरत नहीं होगी। अथॉरिटी ने बराह रास्त मंजूरी देने का इख्तियार मुताल्लिका बिजली तकसीम कार कंपनीज़ को सौंप दिया है, जिससे नेट मीटरिंग के अमल में सारिफिन को बड़ी सहूलत मैसर आएगी। कैम्ब्रिज इम्तहानात में A-लेवल रियाजी पेपर 5 के आखिरी वक्त में यू टर्न ने तलबा में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। नताइज से सिर्फ 6 रोज़ कबल पेपर 5 को दोबारा हतमी ग्रेड में शामिल करने का फैसला किया गया है, जबकि इससे कबल कई हफ्तों तक तशखीसी बुनियादों पर नंबर्स देने का ऐलान किया गया था। तलबा का कहना है कि पर्चे के लीक होने को गैर मौसर करार देना इम्तिहानी शफाफियत पर सवालिया निशान है और चंद तलबा तक पर्चा पहुंचना इम्तिहानी दयानतदारी को मुतासिर करने के लिए काफ़ी है। कैम्ब्रिज के तहकीकात की मुकम्मल रिपोर्ट या शवाहिद पेश नहीं किए, लिहाजा आखिरी लम्हे के इस फैसले की तमाम तफसीलात मंजर आम पर लाकर मुनसिफाना शफाफियत कायम की जाए। मरियम हसन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी मरियम हसन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
اور اب بات کریں گے امریکہ ایران جنگ کی۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، لوگوں کو مارنا نہیں چاہتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا لاس ویگاس میں تقریب سے خطاب، کہا کہ امریکہ بڑے حملے کے لیے تیار تھا، تاہم ایران کی جانب سے مذاکرات کی درخواست کی گئی۔ ایرانی حکام نے پہلے بات چیت کی اپیل کی لیکن بعد میں اس سے انکار کر دیا۔ The lovely Islamic Republic of Iran, we're knocking the hell out of them. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II, and they called me. And they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that. But we are talking, let's see what happens. But they respect us. They respect us. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ سمجھتا تھا کہ جنگ اور پابندیوں کے ذریعے شام کی طرح ایران پر بھی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی قیادت میں ایران متحد اور مضبوط ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں کہ اشارے ملے ہیں، امریکہ وعدوں پر پھر سے عمل کے لیے تیار ہے۔ آبنہ ہرمز میں ٹول ٹیکس کا معاملہ ایرانی فیصلوں اور امریکی رویے پر منحصر ہے۔ آبنہ ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان نئے انتظام کی مفاہمت آخری مرحلے کے قریب ہے۔ مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ آبنہ ہرمز مکمل کھولی جائے گی۔ ایران کے اندر دو مختلف سوچ رکھنے والے عناصر موجود ہیں۔ ایک گروپ جنگ جاری رکھنے کے حق میں ہے جبکہ دوسرا مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کا خواہش مند ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا کہ ایران معاملے پر صورتحال پیچیدہ ہے اور مذاکراتی عمل میں اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں۔ امریکہ ایسے راستے کی تلاش میں ہے جس سے تنازع کو ختم کیا جا سکے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کو پھر تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ بڑے حملوں کی دھمکیاں اور پھر مذاکرات کی پیشکش، ٹرمپ صرف تھریٹ پالیسی کر رہے ہیں۔ دباؤ، وعدہ خلافیوں اور غلط معلومات کے ذریعے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے۔ قالیباف نے حقائق تسلیم کرنے اور کیے گئے وعدے پورے کرنے پر زور دیا۔ جاپان کے شہر کوماموتو میں زلزلے کے جھٹکوں کے باوجود سرجنز نے حوصلہ برقرار رکھا اور ایک ڈاکٹر نے ایمرجنسی راستہ محفوظ کیا۔ باقی سرجیکل ٹیم مریض کو بچانے کے لیے ڈھال بن کر کھڑی رہی۔ سرجیکل ٹیم کے عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور انسانی جذبے کو سوشل میڈیا پر خوب سراہا گیا۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو پیغام دیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ کی تجویز کردہ جگہ پر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ مذاکرات ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے بال پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو مذاکرات کی دعوت دی تھی جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ توقع ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کی دعوت کو سنجیدہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان پر رد عمل دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کے بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتے، سسٹم کو ناکام کہنے والے ایک بار تھر گھوم لیں۔ مراد علی شاہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ صوبہ بننے کا طریقہ آئین میں درج ہے۔ سندھ اسمبلی کئی بار صوبے سے متعلق قرارداد پیش کر چکی ہے۔ صوبے بننے کے لیے آئین میں ایک طریقہ کار ہے۔ صوبہ سندھ کی اسمبلی ایک بار نہیں کئی بار، مجھے نمبر تو یاد نہیں لیکن کئی بار یونینیمسلی یعنی 100% لوگوں نے کسی بھی نئے صوبے کو صوبہ سندھ میں بنانے کی مخالفت کی۔ تو اگر اس پہ کوئی چینج کبھی آئی جو کہ میں نہیں دیکھ رہا تو پھر تو بات کر سکتے ہیں اس پہ۔ تو کسی بات کو ڈیبیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کو اتنی دیر تک میں آپ سے بھی ذرا کہوں گا کہ لوگ بالکل نہیں کہہ رہے، لوگوں کو بھروسہ ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ذرا تھر پار کر چلے جائیں۔ کسی کو بھروسہ نہیں تھا، میں بڑے صاف کہتا ہوں۔ میں تو جن سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہاں پرابلمز ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایک کامیاب پروجیکٹ دیکھنا ہے، ایک کامیاب تجربہ دیکھنا ہے، آپ تھر چلے جائیں، آپ یہ باتیں پھر نہیں کریں گے۔
سندھ میں تمام بھرتیاں میرٹ پر کی جاتی ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار نے مفتاح اسماعیل کے الزامات کو مسترد کر دیے، کہا کہ صدر مملکت اور سندھ پولیس پر الزامات بے بنیاد ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کو کسی ایک صوبے، زبان یا قومیت تک محدود کرنا حقائق کے منافی اور قومی یکجہتی کے خلاف ہے۔ سندھ پولیس ایک پیشہ ور، غیر جانبدار اور میرٹ پر قائم ادارہ ہے، جہاں تمام زبانیں بولنے والے افسران اور اہلکار خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ضیاء لنجار نے مفتاح اسماعیل پر زور دیا کہ اگر شواہد موجود ہیں تو متعلقہ فورم پر پیش کریں ورنہ اپنا بیان واپس لیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے آزاد کشمیر انتخابات پر ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران نیر حسین بخاری نے الزام لگایا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں حکومت اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ تھا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے سی پی کا کردار بڑا مشکوک رہا۔ ٹرن آؤٹ بتا رہا ہے کہ یہ انتخابات دھاندلی کے ذریعے ہوئے یا نہیں، اب سوچ نہیں سکتے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد میں ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو دھاندلی کی بنیاد رکھی گئی وہ دو ایشوز، ایک رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ کہ ریفیوجیز کی 10 سیٹیں تو ہم لے کے گھر سے چلتے ہیں، اور وہ بات اسٹیبلش ہوگی 2 اگست کے رزلٹ سے کہ 10 کی 10 سیٹس پی ایم ایل این کے پاکٹ میں تھی۔ دوسری بات بنیاد رکھتی گئی فیز وائزز میں۔ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی فیز وائزز الیکشن نہیں ہوئے، اور دھاندلی کی بنیاد، الیکشن کو رگ کرنے کی بنیاد چیف الیکشن کمشنر نے دی جو فیز وائزز الیکشن رکھے۔ آپ دیکھیں کہ 80% ابو ٹرن آؤٹ، یہ نیچرل ہے، یہ لاجیکل ہے۔ پاکستان میں میکسیمم ٹرن آؤٹ 50 to 55% پہ آتا ہے، اور آزاد کشمیر کے باقی انتخابات میں ٹرن آؤٹ بلو 40% ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات کے بعد وفاقی اتحاد خطرے میں پڑ گیا۔ پیپلز پارٹی کی 74 نشستیں الگ ہونے سے نون لیگ اور اتحادیوں کے پاس 169 کی برائے نام اکثریت بچے گی۔ ایسی صورت میں کسی ایک رکن کی غیر حاضری یا اتحادی کی ناراضگی حکومت گرانے کے لیے کافی ہوگی۔ آزاد کشمیر انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات نے وفاقی حکومت کے مستقبل پر سوالیہ نشان ثبت کر دیے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑھتے اختلافات کے بعد اگر پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے اتحاد سے الگ ہوتی ہے تو بظاہر 169 کی سادہ اکثریت رکھنے والی حکومت کے لیے اقتدار بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق پیپلز پارٹی کی 74 نشستیں نکل جانے کے بعد نون لیگ کی 132، ایم کیو ایم 22، قاف لیگ 4 اور آئی پی پی 4، آزاد اراکین 4 اور 4 دیگر اتحادیوں کو ملا کر حکومت کے پاس پورا 169 کا جادوئی عدد ہی باقی بچتا ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومت بالکل کنارے پر آ جائے گی، جہاں کسی اہم قانون سازی یا بجٹ کی منظوری کے وقت صرف ایک رکن کی بھی غیر حاضری، بیماری یا عدم دلچسپی نون لیگ کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ صرف ایک ووٹ کم ہوتے ہی حکومت اکثریت کھو دے گی، جس کا براہ راست فائدہ اپوزیشن اٹھا سکتی ہے۔ دوسری جانب 22 نشستوں والی ایم کیو ایم یا 4 نشستوں والی قاف لیگ اور آئی پی پی جیسی چھوٹی جماعتیں شدید بلیک میلنگ پوزیشن میں آ جائیں گی، کیونکہ ان میں سے کسی ایک جماعت کی ذرا سی ناراضی وفاقی حکومت کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما انیس احمد قائم خانی نے 9 اگست کو سرجانی ٹاؤن میں ہونے والے احتجاجی جلسے کا مقام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے جلسے کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ ذمہ داران کو تمام تیاریاں جلد از جلد مکمل کرنے کی ضروری ہدایات دی۔ دورے کے دوران رکن مرکزی کمیٹی اور انچارج سی او سی فرقان ادیب، مرکزی رہنما شاکر علی، جوائنٹ انچارج سی او سی رکن سندھ اسمبلی عبداللہ شیخ سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اور اب کھیل کے میدان سے خبر ہے۔ پورٹ آف اسپین ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کی۔ اس کامیابی کے ساتھ گرین کیپس نے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی پوائنٹس ٹیبل میں بھی بہتری حاصل کی۔ آخری پوزیشن سے 8ویں نمبر پر جگہ بنانے والی بابر 11 کی کامیابی کا تناسب 22.22% ہو گیا۔ ویسٹ انڈیز ٹیم میں 20.83% کے ساتھ آخری نمبر پر چلی گئی ہے۔ ویسٹ انڈیز کو اس کے گھر میں ہرایا تو فینس کو کپتان بابر اعظم پر بہت پیار آیا۔ ایک مداح نے جرسی بابر اعظم سے آٹوگراف لیا تو دوسرے نے بلہ پیش کر دیا۔ چاند ستارے والے قومی پرچم پر بھی ٹیم سپورٹرز نے سٹار کرکٹر سے آٹوگراف لیے۔ بابر کی فین سے ملاقات کا اختتام سیلفی پر ہوا۔
ایشین کرکٹ کونسل نے وومن ایشیا کپ کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ میگا ایونٹ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا، جس میں ایونٹ کا سب سے بڑا پاک بھارت ٹاکرا 5 ستمبر کو شیڈول ہے۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ وومن ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت سمیت 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ایونٹ کا پہلا سیمی فائنل 10 اور دوسرا 11 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کی چیمپئن ٹیم کا فیصلہ 13 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ ACC وومن ایشیا کپ T20 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے ITF ماسٹرز ورلڈ ٹیم ٹینس چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ لزبن میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں پاکستانی ٹیم نے سویڈن کو 2-1 سے زیر کیا۔ پہلے سنگلز میں اسام الحق کی ناکامی کے بعد عقیل خان نے دوسرا سنگلز میچ جیتا۔ ڈبلز کے فیصلہ کن مقابلے میں اسام اور عقیل نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کر کے کامیابی حاصل کی۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ٹورنامنٹ فیورٹ اسپین سے ہوگا۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کی ہاکی ٹیموں کے درمیان چوتھا اور آخری ٹیسٹ آج ہوگا۔ اسلام آباد کے نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم میں میچ کا آغاز شام 5:15 پر متوقع ہے۔ پاکستان کو 4 میچز کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو نے 8 ارب سے زائد مالیت کی سپر کار کلیکشن کی جھلک دکھا دی ہے۔ رونالڈو نے اپنے گیرج میں موجود 20 سے زائد قیمتی گاڑیوں کے درمیان تصاویر بنوائی اور پوسٹ کے ساتھ مختصر کیپشن لکھا، مائی ٹوائز۔ تصاویر میں فراری، بگاٹی، BMW، مرسیڈیز، بینٹلی اور میکلارن سمیت کئی معروف برانڈز کی سپر کاریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں بگاٹی ویرون، بگاٹی شیرون بھی شامل ہے، جن کی مجموعی قیمت 3 ارب 74 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔